बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज हमने फुटेज देखी अब से कुछ देर पहले। अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे असद उमर साहब को, जो एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन 3 से 4 मकबूल तरीन रहनुमाओं में शामिल थे। फिर उन्होंने पार्टी जो है उससे अपनी राहें जुदा कर लीं। वो असद उमर साहब जो हैं हमें एम्बुलेंस में लेटे हुए नज़र आए। असद उमर साहब की तबीयत नासाज, एम्बुलेंस पहुंची, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर साहब से रब्ता किया। ज़ुबैर साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर हमारे सामने आ गई है। मैं जानना चाह रहा था कि असद उमर साहब की तबीयत अब कैसी है। चूँकि भाई हैं, फैमिली के लोग पहुँचते हैं और उनके पास सारा पर्सनल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकाउंट उस वक्त उस बंदे का होता है। तो मैं उनकी हालत, उनकी खैरियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। जब वो आ जाता है ज़ुबैर उमर साहब का पैगाम, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या बताया है। बहरहाल जो मीडिया से हमारे सामने तफसीलात आईं असद उमर साहब की तबीयत नासाजी की, अल्लाह ताला शिफा दे असद उमर साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग जो हैं वो इस बारे में भी सवाल कर रहे थे कि बीमार हुए तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस भी पहुँच गई, अच्छी बात है, कैमरा भी रेडी हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ैमिली के लोग जो हैं, एक आदमी जो पब्लिक फ़िगर हो वो बनाते हैं, ख़ुद स्टाफ वगैरह भी बना लेता है, तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ख़बर हमारे सामने आई। इसके अलावा आलिया हमज़ा साहिबा के घर पर जिस तरह सनम जावेद साहिबा अपने घर पहुंचाई गई और वो मोबाइल फ़ोन जो उनकी फ़ैमिली बताती है, उनके हस्बैंड बताते हैं, उनके वालिद बताते हैं कि हुक्काम के पास मौजूद है, कोई 13 महीने से मौजूद है, वही मोबाइल फ़ोन उनके घर पे रिकवर करने के लिए आए थे। सनम जावेद के घर पे उनके शौहर से उनकी फ़ैमिली का कहना है कि बदतमीज़ी भी की गई, हाथ भी उठाया गया, उनके जेठ के साथ भी यही मामला पेश आया, सनम जावेद से भी बदतमीज़ी घर के अंदर की गई। ये फ़ैमिली बता रही है, उनका अकाउंट है, उनके वालिद की मैंने आपको ऑडियो सुनवाई थी। आलिया हमज़ा साहिबा के घर पर भी पुलिस पहुँच गई, उनको लेकर उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस में बिठाया, पुलिस पहुँची। पुलिस ने मिसबिहेव किया, उनके घर पे पहुँचकर उनका मोबाइल फ़ोन पुलिस ढूंढ रही थी। यानी उनकी तमाम चीज़ें आपके पास हैं। 1 साल 1 महीना हो चुका, उसके बाद ये इन ख़वातीन के साथ सब कुछ हो रहा है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कब रुकेगा? यानी अदालत कब पूछेगी कि 15 दिन है, 15 दिन में चालान मुकम्मल करो, दो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, हम जांचें, देखें, फ़ैसला करें, सज़ा देनी है सज़ा दें, नहीं देनी सज़ा तो हम उनको फ़ारिग करें। एक अदालत दूसरी अदालत, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, एक शहर दूसरा शहर, फिर उसके बाद अपने शहर में लाकर मोबाइल में बिठाकर उसके इर्द गिर्द पर्दे लगाकर उनको ख़ुद को भी ना पता हो कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप लेकर पहुँच जाएं उनको उनके घर के बाहर। क्या बेबसी का आलम है कि आप अपने घर के बाहर हों और घर के बाहर होने के बावजूद भी पहले तो आपको ये पता ना हो कि आप अपने घर के बाहर पहुँच चुके, फिर जब पता चले कि आप अपने घर के बाहर हैं तो आप एक बेबसी के आलम में हो। अंदर जाए पुलिस, आपकी बच्चियों से, आपके हस्बैंड से, आपकी फ़ैमिली से, वो वहाँ पर तफ्तीश करे, मोबाइल दो, वो मोबाइल जो पुलिस के पास है वो मोबाइल पुलिस मांग रही हो। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो मेरी उनकी फ़ैमिली के लोगों से बात हुई, तमाम लोगों से, तो मैंने पूछा क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि बच्चों के, फ़ैमिली के लोगों के मोबाइल वगैरह भी ले गए। अब आजकल ये जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, आजकल के दिनों में ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, ये पूरी नोटबुक होते हैं उनकी। अब जदीद दौर है, बच्चों के पास सारी प्रिपरेशन वगैरह चीज़ें, एप्लीकेशन, नोट्स, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, जो तैयारी की है, दोस्तों से जो कुछ मवाद मांगा है, वो सब कुछ उसमें होता है। ये मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफ़ोन है, ये अब तमाम रिसर्च की चीज़ यही है, सब कुछ इसी में होता है। आप इस वक्त आकर बच्चों से उनकी डिवाइसेस ले जाएं, और जब बच्चों से आप उनकी डिवाइसेस ले जाते हैं, यानी बच्चों ने क्या किया, अगर एक आलिया हमज़ा ने कुछ किया भी है तो अदालत में साबित कीजिए, उनको उनकी सज़ा दिलवा दीजिए। साल प्लस हो गया तो एक तो वो सज़ा प्लस हो चुकी, लेकिन अगर बच्चों ने कुछ किया तो मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप बच्चों से, मतलब बच्चों के मोबाइल ले गए, कोई पर्चा करवाएं, कोई चीज़ करें, फैमिली के लोगों के मोबाइल फ़ोन ले गए हैं, क्या निकालना है उसमें। और ये वो चीज़ें हैं जो फैमिली वाले बेचारे बता रहे होते हैं। टीवी पे कवरेज इनकी नहीं है, वेबसाइट्स पे इनकी कवरेज नहीं है, अखबारों में इनकी कवरेज नहीं है। ये बेचारे अगर सोशल मीडिया पर आवाज़ ही उठा सकते हैं, सहाफ़ियों से रब्ता करके उनको ये खबरें दे सकते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इनकी कोई कवरेज नहीं है, इनकी कोई आवाज़ नहीं है। इनके साथ पुलिस जो कर रही है वो पुलिस कर रही है, मरियम सरकार इनके साथ जो कर रही है वो बेचारे यहाँ हम लोगों से रब्ता करके हमें बताते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है अपना भी ख्याल रखिएगा, फैमिली वाले कहते हैं अपना भी ख्याल रखिएगा, ये एक नया कानून ले आएँ और फिर ये कहेंगे कि अब इनके साथ जो कुछ होगा वो होगा क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं।
تو آپ جب کوئی بھی چیز کاغذات پہ نہیں لائیں گے، وہ تو شکر ہے کہ CCTV فوٹیج موجود ہے کہ پولیس وہاں پہنچی اور پولیس نے پہنچ کر یہ سب کچھ کیا، وگرنہ یہ بھی نہ مانے تو کیا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اور عدالتیں، ظاہر ہے کہ عدالتیں کچھ بھی نہیں کر رہی. ان خواتین کو ایک شہر دوسرا شہر گھمایا جا رہا ہے. اب کیا کر لیا ان خواتین نے، عالیہ حمزہ نے کیا کر لیا. اور پھر آپ ایسی موقع پہ دوبارہ پھر یاد آتا ہے نا کہ اندلیب عباس گاڑی کے اندر تھیں، ان کے ساتھ جو ہماری ڈیزائنر ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ وہ تھیں، اور گاڑی کے اوپر نعرے لگاتی اندلیب عباس تھی. اندلیب عباس فارغ، خدیجہ شاہ سزا بھگتی. ایسے ہی دیگر لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے، خواتین چھوڑ گئیں، بندے چھوڑ گئے، الیکشن سب کچھ کر لیا انہوں نے، وہ سب کے سب فارغ. اور یہ لوگ جو سال پلس ہو گیا یہ ابھی بھگت رہے اور مزید بھگتیں گے. اور نظام انصاف ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کم از کم ان چیزوں کو دیکھیں، اٹھائیں، بات کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ہمارے نظام انصاف میں ایک وقت ہے کہ چالان مکمل کرو، چالان مکمل کر کے پیش کرو، اس کے بعد آگے بڑھے گا معاملہ، بڑھ ہی نہیں رہا آگے. تو یہ ہیں چیزیں. اور ہمارے ہاں اب بیچاری ان کی فیملیز بھی جب ہمیں بھی بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اپنا بھی خیال رکھیے گا، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، کہیں بھی آواز نہیں ہے. تو یہ عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا. ہم لوگوں نے وہ تمام فوٹیجز وغیرہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، آپ نے دیکھ لی ہیں. جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے فیملی کے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ سلسلہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا. حافظ آباد میں جو ورکرز کنونشن ہوا اس کے بعد حماد اظہر پہ پرچہ ہو گیا. اب میں اس پرچے کی دفعات پڑھ رہا تھا. اس پرچے کی دفعات کے مطابق آتشی اسلحے کے ساتھ بدامنی پیدا کرنے کی دفعات بھی اس میں ہیں، اس میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی ہیں. وہ دفعات بھی ہیں کہ جن کے تحت ایک بندہ گرفتاری سے بچ رہا ہے، اس کی گرفتاری درکار ہے، حماد اظہر کی درکار ہے گرفتاری، وہ بھی اس میں دفعات ہیں. پھر اس کے بعد اس میں وہ دفعات بھی موجود ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس نے اکسایا ہے ریاست کے لوگوں کے، ریاست کے اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا. یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور FIR میں یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے کہ ریاست کے لوگوں کے خلاف، اداروں کے خلاف اکسا رہے تھے. تو وہ جملے لکھیں، FIR میں بتائیں، تاکہ وہ جملے لکھے ہوں تو تقریر سے، اس کے ٹرانسکرپٹ سے وہ چیزیں نکالی جائیں. اب یہ ہو رہا ہے اور یہ FIR جو ہیں وہ موجود ہیں. مبہم سے FIR ہوتی ہے، عدالت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. انہی حالات میں ایک چیز اور ہوئی. محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ مریم نواز کے ترجمان، میاں نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے. اب اس میں ایک تو خبر ہے اور اس خبر کے ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ چیز بڑی دلچسپ ہے. محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے پارٹی نے پاور پالیٹکس شروع کی ہے میرا نون لیگ کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے. ابھی کسی اور پارٹی میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، آئندہ چند دنوں میں سیاسی فیصلہ کروں گا. یعنی سیاسی فیصلہ کرنا ہے، انہیں کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. میں نے الگ نیوز کے لیے رمضان کے اختتام پر عید کا انٹرویو محمد زبیر کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا فرض کر لیجیے آج آپ کسی پارٹی میں نہیں ہیں، اب پارٹی جوائن کرنی ہے کون سی؟ کہنے لگے اب بھی PMLN. تو یہ وہ تب کہہ رہے تھے، اب چھوڑ دی انہوں نے اور کہا کہ کافی عرصے سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا تو خود کو نون لیگ سے الگ کر لیا ہے. کافی عرصہ پہلے نون لیگ کی قیادت پر واضح کر چکا تھا کہ مجھے تحریک عدم اعتماد 1، PDM کی 16 ماہ کی کارکردگی 2، اور اس کے علاوہ پھر یہ موجودہ حکومت کا حاصل کرنا، ان تمام چیزوں پر ایشوز پر اختلاف تھے. ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ تھا. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کر ہر قیمت پر حکومت حاصل کرنا، تو پھر ہم کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عوام کے لیے سیاست کرنی ہے. میں نے ابھی کسی اور پارٹی میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، آئندہ چند دنوں میں فیصلہ کروں گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئیں وہ بیک فائر ہو چکی ہیں. سب جانتے ہیں کہ بانی PTI ایک فائٹر ہیں، وہ جھکیں گے نہیں. نون لیگ سمجھتی تھی عمران خان جیل میں نہیں رہ پائیں گے، لیکن بانی PTI جیل میں رہے اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. ویسے یہ بات تو رانا ثناء اللہ نے خود مان لی کہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے گا، ہم غلط ثابت ہو گئے. عمران خان اب بھی جیل کاٹ رہا ہے، اس نے ہمیں غلط ثابت کر دیا. یہ نون لیگ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. عمران خان کے مخالفین کے لیے، صرف نون لیگ نہیں، عمران خان کے مخالفین کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے جس طرح سے عمران خان جیل کاٹ رہا ہے. اب ان حالات میں ایک اور چیز کیا ہوئی، میاں نواز شریف کا ترجمان ان حالات میں میاں نواز شریف کو چھوڑتا ہے، میاں نواز شریف کی پالیسیز پر تنقید کرتا ہے، نون لیگ کی سیاست پہ تنقید کرتا ہے، حکمت عملی پہ تنقید کرتا ہے. شاہد خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کی میاں نواز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. پھر بھی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جو اصول ہے، میاں نواز شریف سے احترام کا رشتہ ہے، میاں نواز شریف جو ہیں بلائیں گے مل لوں گا، لیکن جو اصول ہے اس کی بنیاد پر یہ سیاست میں نہیں کر سکتا. کیا حال ہو چکا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، یہ سیاست میں نہیں کر سکتا. یہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں.
میاں نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اور ان حالات میں محمود خان اچکزئی جو کل پی ڈی ایم ان کی صف اول کی قیادت میں فضل الرحمان کے بعد دوسرے سب سے بڑے رہنما کے طور پر موجود تھے, میاں نواز شریف تو ملک سے باہر تھے, وہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ 1947 سے آج تک عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, یعنی جب ہم 47 تک کی بات کرتے ہیں نا تو قائد اعظم ہیں. ان کے بعد جو پاکستان کے رہنما ہیں ان میں بھٹو سے آگے, نواز شریف سے آگے, الطاف حسین سے آگے, فضل الرحمان سے آگے, تمام سے آگے عمران خان ہے. یہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں, یہ بات آج تمام لوگ کہہ رہے ہیں. تو ایک جانب سیاست میں ہماری کیا ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کا اپنا ترجمان کہہ رہا ہے یہ سیاست یہ میں نہیں کر سکتا, ان کا اپنا وزیر اعظم لگایا ہوا بندہ وہ کہہ رہا ہے یہ سیاست یہ نہیں کر سکتا, احترام کا رشتہ ہے, ذاتی تعلق ہے, بڑے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ سیاست نہیں کر سکتا. مجھے عزت دیتے, میری بہن کو عزت دیتے, بالکل ٹھیک, لیکن یہ سیاست نہیں کر سکتا. اور انہی میاں نواز شریف کو, ان کی جماعت کو کیا پیغام مل رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی جو ان کے جلسوں میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر لاہور میں, کوئٹہ میں, سندھ میں, گجرانوالہ میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب سے دبنگ تقریریں کرنے والے لوگوں میں شامل تھے, وہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تب سے اب تک سب سے مقبول رہنما. یہ مصیبت ہے نون لیگ کے لیے. ہمارے ہاں جو غیر سیاسی لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ایک عدد مصیبت ہے کہ عمران خان کے تمام چاہنے والے اس وقت اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ان حالات میں ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ نہیں جی تمام چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, یہ یوتھیے, یہ کتے, یہ آگے پھر کچھ مزید گالیاں ہیں غلیظ ترین, یہ تو یہ بکواس کر رہے ہیں, فائر وال آ گئی ہے, ان کی سیاست ختم, ان کی زندگی ختم, ان کا کردار ختم, سب ختم ہو گیا, سوشل میڈیا ہم لے گئے. تو بات یہ ہے کہ فائر وال لگ جانے سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگوں کی انڈیویجولز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے رک جائے گی؟ انوانٹیڈ چیزیں روکنی ہمیں, کیا یہ وانٹیڈ اور انوانٹیڈ چیزیں ہیں؟ کیا ججوں کے کمروں میں کیمرے لگ جانا رک جائیں گے؟ کیا اسی طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کی سب رک جائیں گی؟ تو یہ تو نہیں رکے گا. ظاہر ہے کہ کیا لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے؟ جو 8 فروری کو فیصلہ آیا تھا کیا وہ فیصلہ بدل جائے گا؟ کیا یہ جو حالات ہیں ان حالات میں لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لاہور کا وائس پریزیڈنٹ پھر گرفتار ہو گیا ہے, اور وہ پرانے مقدمے, کوئی بھی مقدمہ کسی پر بھی کبھی بھی ڈال دیا جائے. کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو کیا لوگ ان حالات میں ان چیزوں کو بہترین سمجھ لیں گے؟ میں کل ایک جگہ ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو حالات کو جانتے ہیں یا جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں, جو اپنے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں اسی شعبے کے جس سے میرا تعلق ہے. وہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 2 چیزیں یہ کر لی گئیں, کچھ چیزیں پرائیویٹائز ہو گئیں, کچھ اور ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ اس فائر وال کے اور چیزوں کے نتیجے میں ہو گیا, آوازیں وغیرہ بند کر دی گئیں, تو حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ جو پہلے بھی آپ سرچ کیا تھا, ڈرائنگ روم میں ڈسکشن ہو رہے ہیں وہ رک جائیں گے, چائے کے تھڑوں پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں وہ رک جائیں گے, گلی محلوں میں جو نکڑ پہ ڈسکشن ہو رہا ہے وہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. کیا لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ رک جائے گا؟ تو یہ تو نہیں رکے گا. تو پھر یہ چیزیں کیسے بدلیں گی؟ اور کیا ہم حالات مکمل طور پر اس طرح بزور طاقت بدل لیں گے؟ جب یہ نہیں بدل سکتے تو پھر یہ تمام چیزیں جو اس وقت کے حالات ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات میں بار بار کہتا ہوں, ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے حالات نا وہ کوئی بھی ٹھیک کر دے, میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن یہ جو ناانصافی ہے, لاقانونیت ہے, اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے دیکھا تھا کرتے تھے, ان میں سے تو ہمیں کسی بھی چیز پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.